खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब पर खुदावंद यीशु मसीह की सलामती चाहता हूँ। तो जी डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ये चैनल बनाया है स्टूडेंट ऑफ दी होली बाइबल। सो इसका मकसद ये है कि हम सब मिल कर के खुदावंद के कलाम को सीखें। बेशक आप पहले भी सीख रहे हैं, लेकिन मेरी भी ये काविश है कि हम अगर शागिर्द हैं, अगर शागिर्दियत में काम कर रहे हैं, तो इस शागिर्दियत पर थोड़ी डिस्कस हो। सो आज हम बपतिस्मे की बात करेंगे। तो मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 28 बाब है और उसकी 19 आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। बड़े गौर से समाअत फरमाइएगा। प्रेज़ हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील है, 28 बाब है, उसकी 19 आयत की तलावत करेंगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना और हम सब का समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। तो जी डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले कि आसमान पर उठाए जाते, आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ जाकर के बैठते, इससे कबल यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। सो हम जो बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम वही अपनी पुरानी ज़िंदगी को पहन लेते हैं, पुरानी ज़िंदगी को ओढ़ लेते हैं, यानी पुरानी इंसानियत को हम जो है वो उसी तरह के सेटअप को जो है वो गुजारते हैं। तो बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा लेने से क्या मुराद है? अगर इससे पहले हमने कलाम अक़दस की सच्चाइयों को नहीं जाना होता, कलाम मुक़द्दस को नहीं समझा होता, तो इसकी ज़रूरत होती है कि जब हमने ये इस बात को सीखा है, तो फिर हम जब हमने बपतिस्मा लिया है, तो फिर हम इन बातों पर अमल करें, फिर हम इन बातों को सीखें और आगे सिखा सकें। तो बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा लेने से आज हम देखेंगे कि क्या मुराद है। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम इकरार करते हैं। फिर जो पादरी साहिबान होते हैं, हमारे जो रहनुमा होते हैं, मजहबी लीडर्स होते हैं, जब वो हमें बैप्टिज्म लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमने 3 अक़नून को मानना है। यानी जैसे 3 अदवार थे, यानी पहले बाप का दौर था, फिर बेटे का, अब जबकि रूह कुद्स का दौर है, तो 3 अदवार को और 3 अक़नून को हमने मानना है, 3 शख्सियत को हमने मानना है, इन तीनों की हैसियत को हमने समझना है। तो जब हम पहले बाप का नाम है, तो कलाम मुक़द्दस में हम पहले बाप के नाम की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ मिलकर के सीखने की कोशिश करूँगा कि बाप के नाम से बपतिस्मा लेने से क्या मुराद है। तो जी कलाम मुक़द्दस में से जब हम ज़बूर 83 की 18 आयत का मुताला करते हैं, तो मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ साम चैप्टर 83 वर्स 18। लिखा है, ताकि वो जान लें कि तू ही जिसका नाम यहोवा है, तमाम ज़मीन पर बुलंदो बाला है। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के दीगर जो मबूद हैं, दीगर जो लोगों ने जैसे अपनी मर्ज़ी के खुदा बना रखे हैं, हमने इन जैसे खुदाओं को या शिफा को या इस तरह की किसी और चीज़ को देख करके कहीं और नहीं भागना, कहीं और नहीं जाना, बल्कि ज़बूर नबी हमें सिखाता है कि हमने बाप की वहदानियत को मानना है। वही इस ज़मीन पर, इस जहान फ़ानी पर और आसमानों पर वही कुदूस नाम है, वही सलूस नाम है जो बुलंदो वाला है। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, इसी तरह जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, तो सलातीन की दूसरी किताब उसकी 19-15 का जब हम मुताला करते हैं, तो हिजकिय्याह बादशाह जब वो दुआ करता है और कहता है कि खुदावंद इसराइल के खुदा, तू जो करूबियों के ऊपर बैठने वाला है, तू ही अकेला ज़मीन की सल्तनतों का खुदा है, तू ही तूने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, साइंस जो कुछ मर्ज़ी कहे और दुनिया के दीगर मज़ाहिब जो कुछ मर्ज़ी कहें, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो फिर आपको इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा, आपको इस बात को मानना पड़ेगा
کہ خدائے قدوس جو ہے، یہوہ خدا جو ہے، اسی نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اسی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، وہ ہر چیز کا کریٹر خدا ہے۔ اور پھر عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکاشفہ 4:11 میں لکھا ہے، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پوری ہوئیں۔ اور ان باتوں کے بعد ہم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہوہ خدا ہمیں گناہ اور موت کی گرفت سے نجات دلانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور نجات یہوہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کی گواہی ہمیں زبور نویس دیتا ہے۔ جب ہم زبور 3 میں لکھا ہے، جب ہم زبور 3 کی 8 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے اور تیرے لوگوں پر تیری۔ پھر ہمیں مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے نام سے بپتسمہ لینے سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم کلسیوں کا خط پڑھتے ہیں، کلسیوں 1:15 سے جب ہم آگے پڑھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند خدا نے، یہوہ خدا نے یسوع مسیح کو تمام چیزوں سے پہلے بنایا۔ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہیں۔ اور پھر یوحنا 3:16 کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جب ہم فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں، فلپیوں 2:9-11 میں لکھا ہے، پولس رسول ہمیں سکھاتے ہیں یسوع کو بہت سر بلند کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کائنات میں یہوہ خدا کے سوا کوئی اتنا اختیار نہیں رکھتا جتنا یسوع مسیح رکھتے ہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکے، اور خداوند کا جلال ہر زبان، خداوند کے جلال کا ہر زبان جو ہے وہ اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہیں۔ اور پھر اگر ہم یوحنا 15:10 کا مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو تو میری محبت میں قائم رہو گے، جس طرح میں باپ کے حکموں کو مان کر اس کی محبت میں قائم ہوں۔ تو اگر ہم نے بیٹے کی محبت میں قائم رہنا ہے تو حکموں کو ماننا پڑے گا۔ روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینے سے کیا مراد ہے؟ تو روح القدس کے نام سے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل کا مطالعہ کریں تو 14 باب کے جب 16 آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو کہتے ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تم کو دوسرا مددگار بخشے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق۔ اور پھر جب ہم اعمال 1:8 کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ روح القدس سے قوت حاصل ہوتی ہے، اور اس قوت سے ہم خدا کے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو روح القدس سے جو ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے، اس قوت سے ہم نے خدا کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ جب ہم پطرس رسول کا دوسرا خط اس کی 1 باب کی 21 آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے روح القدس کے وسیلے سے بائبل مقدس کو لکھوایا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ لہٰذا جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں روح القدس کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں روح القدس کی جو ہے وہ قوتوں کو، روح القدس کی برکتوں کو، روح القدس کی بلیسنگ کو لینا پڑتا ہے۔ تو پھر جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو جب ہم غلطیوں 5:22 کو پڑھتے ہیں آگے تو پھر روح القدس کے پھل لکھے ہوئے ہیں۔ روح القدس کے پھل کیا ہیں؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہیں، روح کی سچائیاں، روح کے پھل جو ہیں پھر وہ ہمیں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینے سے مراد ہے کہ ہم تینوں اقنوم کو مانتے ہیں، تینوں اقانیم کی پیروی کرتے ہیں، ہم تینوں اقانیم کو اپنی روزہ بدن سے تسلیم کرتے ہیں اور اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینے سے مراد ہے کہ ہم ان تینوں اقانیم کو جو ہے، ان تینوں اقانیم کی جو احکامات ہیں ان
کو ہم اپنے اندر لیتے ہیں، اپنی روح جا بدن میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مطلب کسی عہدے پر بیٹھتا ہے، جیسے فار ایگزامپل وزیر اعظم یا وٹ ایور جو بھی کسی عہدے پر بیٹھتا ہے تو وہ ایک حلف اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم بھی جب بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ حلف اٹھا رہے ہیں اس بات کا۔ اسی لیے تو جوانی کی عمر میں، جوانی کی حالت میں ہوش و حواس میں جو ہے وہ بپتسمہ لینے کا حکم ہے کہ آپ ہوش و حواس میں بپتسمہ لیں۔ آپ جب ینگ ہیں، آپ جب نوجوان ہیں، آپ جب ہوش میں، آپ جب سمجھدار ہیں تو پھر آپ بپتسمہ لیں تاکہ پھر آپ گناہ نہ کریں۔ تو اسی طرح عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم خطوط کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس طرح خدا میں آ کر کے واپس جاتے ہیں، پھر اسی زندگی میں جاتے ہیں، تو پھر رسول کہتے ہیں کہ وہ اینیمل نیچر ہوتی ہے۔ جیسے مطلب شاید تھوڑا سننے میں برا لگے، جیسے کتے کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ وہ اپنی الٹی کر کے چاٹتا ہے، اور پھر سورنی کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس کو نہلایا جائے، چاہے جتنا مرضی اچھے طریقے سے نہلایا جائے، وہ پھر دلدل میں جاتی ہے، گندگی میں جاتی ہے۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بپتسمہ لے کر کے پھر ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں اور پھر وہ ان میں اینیمل نیچر ہوتی ہے، تو ضرورت ہے کہ آپ نے جب آپ جب بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ اقرار کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے اور ہم نے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، تو پھر آپ پر یہ لاگو ہے کہ آپ دوبارہ اس لائف میں نہ جائیں، بلکہ آپ اپنی زندگی کو بدلیں اور خدا کے کلام کی منادی کریں۔ اور جب آپ خدا کے کلام کی منادی کریں گے دین جو آپ کا بپتسمہ وہ کارآمد ہے۔ اگر آپ بپتسمہ لے کر کے سوچتے ہیں کہ میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا تو یہ شاید مسکنسیپشن ہے، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ خالی بپتسمہ لینے سے نہیں جا سکتا بندہ خدا کی بادشاہت میں، بلکہ اقرار کرنا پڑے گا۔ اس ڈاکو کو دیکھیے، اس ڈاکو نے بپتسمہ نہیں لیا، بلکہ اس نے اقرار کیا کہ اے یسوع، اے ربی، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کی الوہیت کو، خدا کی خدائی کو اگر آپ سمجھ لیں، خدا کی اہمیت کو اگر آپ سمجھ لیں، اور پھر آپ کا لگاؤ جو ہے خدا کے ساتھ ہو جائے گا۔ خدا کی اہمیت کو، خدا کی الوہیت کو، خدا کی خدائی کو جان کر کے اگر آپ بپتسمہ لیں گے تو پھر آپ کو پلوس کی طرح خدا سے محبت ہو جائے گی۔ آپ خدا کا کلام سنانا شروع کریں گے، نہ کہ سن کر کے اس کو ضائع کریں گے، بلکہ سن کر کے خدا کے کلام کو آگے لے کر کے چلیں گے، سنائیں گے غیر اقوام میں اور اپنے گرد و نواح میں گناہ گاروں کو خدا کا کلام سنائیں گے اور ان کو ابلیس کے ہاتھوں سے بچا سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے اقنوم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔